अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकीर। रवां हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो ख़त लिखा गया और उसमें जिस किस्म के जो मतन था उस ख़त का, उसने एक तरह से बोचाल मचा दिया है। आप सब जानते हैं कि इन छः जज साहिबान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक ख़त लिखा। उस ख़त में उन्होंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के केस का भी हवाला दिया और कई जगह दिया। और इसके साथ साथ जो बड़ा अलार्मिंग था वो ये था कि एक जज के घर कैमरे नस्ब थे और बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती थी। उनकी सारी निजी गुफ्तगू जो है वो रिकॉर्ड हो रही थी और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्डिंग न सिर्फ वीडियो बल्कि ऑडियो की शक्ल में भी मौजूद थी। फिर इस ख़त में ये भी बताया गया कि जज साहिबान के जो रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, उनको किस तरह से डराया धमकाया जाता है। और ख़त का मकसद ये था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रहनुमाई फराहम करे कि ऐसी मदाखलत को जो इस ख़त में मेंशन की गई है कि एग्जीक्यूटिव और खुफिया इदारों की जानिब से की जाती है, उस केस में क्या किया जाए। फिर हमने देखा कि एक फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया। चीफ जस्टिस ने इस फुल कोर्ट इजलास को तलब किया और उसके बाद वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, वज़ीर कानून के हमरा, और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया जाएगा जो एक मेंबर पर होगा और इसको हेड रिटायर्ड जज करेगा। फिर इसके TORs जो हैं वो बताए जाएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको काबीना मंजूरी देगी। वो काबीना की मंजूरी का इजलास, क्योंकि 3 मरतबा इजलास मुलतवी हो चुका है, अब देखना यह है कि कल, क्योंकि इसको एक मरतबा फिर बुलाया गया है काबीना के इजलास को दिन 12 बजे, आया ये मंजूरी होती है या नहीं। लेकिन बहरहाल जिस किस्म के सीरियस कंसर्न सिटिंग जजेस ने इस ख़त के ज़रिए उठाए हैं, क्या एक इंक्वायरी कमीशन उन तमाम मामलात को हल कर सकता है या फिर ये बिल्कुल उसी तरह से है कि किसी न किसी तरह इस मामले को रफा दफा करना था, कोई ना कोई एक्शन लेना था, लिहाजा इसलिए एक इंक्वायरी कमीशन ऑन अ रिटायर्ड जज, यानी बेस्ड ऑन अ रिटायर्ड जज जो है वो तश्कील दिया गया है। आज इसी हवाले से हम बात करेंगे। इन फोकस है इरफान सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इरफान सिद्दीकी साहब, आपकी जमात से ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई इस चीज़ को समझता नहीं है कि किस तरह से प्रेशर के ज़रिए मर्जी के फैसले कराए जाते हैं। वो तैयारा हाईजैकिंग केस हो, हुदैबिया केस हो, ये सब आपके सामने है। तो मुझे ये लगता था कि कम से कम आपकी जमात बिलशमूल आपके इस तमाम जो ख़त का मतन है इसको बड़ा सपोर्टिवली आप कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा होता है, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन गुज़िश्ता 2 दिनों से जो बयानात आपके सामने आ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप मतन से ज़्यादा इस पर फोकस्ड हैं कि किन जज साहिबान की जानिब से ये ख़त लिखा गया है। बहुत शुक्रिया नादिया, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमसे ज़्यादा कोई इस सांप का डसा हुआ नहीं है और हमें बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए और हमें कंसर्न है। मैंने तकरीबन हर बयान में ये बात कही है और अब आपके सामने फिर कह रहा हूँ कि इस मामले के एक से ज़्यादा पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि क्या इंतज़ामिया और एजेंसीज़ मुलव्वस हैं, और अगर हैं तो उनका सद्देबाब होना चाहिए। ये शिकायत नई नहीं है, ये शिकायत बड़ी पुरानी हैं। आप अगर देखें तो अयूब खान के ज़माने से जस्टिस मुनीर के और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के राब्तों की कहानियाँ चलती हैं कि किस तरह फ़ैसलों से पहले वो नामा प्याम करते थे। तो ये कहानी बड़ी पुरानी है। अब तक ये मामला चलते रहे हैं, लेकिन ये बहुत वाज़ेह शक्ल में उस वक्त सामने आया 2018 के अंदर, जब एक जज ने सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज ने ये कहा जी कि मुझे अप्रोच किया है फलां आदमी ने, उसका नाम लिया और कहा कि ये पैगाम लेके आया है, और फिर उसकी कुर्बानी दी और 5 साल तक वो इस कोलू में पिसता रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मामले में कोई दो राय नहीं है कि ये मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, और अगर किसी ने की है तो ये कमीशन जो बन रहा है या कोई भी फोरम जो सुप्रीम कोर्ट तजवीज़ करती है वो इसका तयन करे और इसका सद्देबाब करे। इससे इस तरह से अदालतें नहीं चलती, इंसाफ नहीं चलता। ये इस पे कोई दो राय नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि ये 6 जज साहिबान ने जो बात कही है, ये बात उनके सबसे सीनियर उस वक्त जो जज था उसने कही थी। उस वक्त ये 5 जज तो नहीं थे, लेकिन एक जज जो हैं जो इस वक्त सबसे सीनियर जज की पोजीशन पे हैं, उसी पोजीशन पे हैं जहां शौकत अजीज सिद्दीकी था, उन्होंने उसका साथ नहीं दिया। और उसके बाद जो दिलचस्प बात यह है कि जब एक जज घर भेज दिया जाता है कि जी हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया नहीं होनी चाहिए और इस बाप बेटी को बाहर नहीं आना चाहिए, उसके बाद नादिया अगर आप देखें, मैंने अपने कॉलम के लिए आज रिसर्च की है, उसके बाद जितने फैसले हुए, नवाज शरीफ के जितने भी केस लगे,
کسی ایک میں بھی ریلیف نہیں ملا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تمام کیسز کے اندر وہ جج جو آج سینئر ترین پوزیشن پہ ہیں چیف جسٹس کے بعد, وہ اس بینچ کا ممبر تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بالکل ریلیف نہیں دیا, انہوں نے ضمانت کی درخواستیں نہیں دی. الیکشن سے 7 دن پہلے آخری ڈیٹ لگی اور کہا گیا کہ جی اب ہم اس کو سنیں گے آخری ہفتے میں, یعنی الیکشن کے بعد سنیں گے. صحیح. تو یہ داستانیں ہیں ان کی. یہ کیوں نہیں کھڑے ہوئے اس وقت, انہوں نے کیوں نہیں کہا چلیں اس وقت شاید ایسا نہ ہو. آج ہو رہا ہے اور 5 سال سے ہو رہا ہے. انہوں نے جو واقعات لکھے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں. یہ ایسے ہی ہے کہ خدا نخواستہ میرے گھر میں چوری ہو جائے اور میں بیٹھا رہوں اور 6 مہینے کے بعد میں جا کے تھانے میں کہوں جی 6 مہینے پہلے میرے گھر چوری ہو گئی تھی. ایسے نہیں ہوتا. 2023 کے انہوں نے کوٹ کیے ہیں, یعنی جب 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی. جی اب تو ابھی آپ حکومت کی طرف بھی میں آ جاتا ہوں. آپ کو اگر حکومت سے میں جو نقطہ بیان کر رہا ہوں پہلے اس کا آپ ذہن میں رکھیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 2023 مئی میں کوئی واقعہ ہوا تھا, اب 1 سال ہونے کو ہے, تو 1 سال کیوں نہیں وہ بولے, اور وہ کیوں انتظار کرتے رہے کہ جج شوکت عزیز صدیقی کا جب فیصلہ آ جائے گا تو پھر ہم یہ ڈھول پیٹیں گے. اگر جج کے خلاف فیصلہ آ جاتا سپوز تو پھر کیا کرتے یہ. اور پھر میرا ایک اور بڑا سوال یہ ہے کہ انہوں نے جو فیصلے دیے, میرا خیال ہے کہ 99% جو عمران خان صاحب کے فیصلے تھے ان کو ریلیف دیا. اگر ان پہ اتنا ہی پریشر تھا, اتنا ہی دباؤ تھا, تو انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی دیانت کے مطابق, اپنے انصاف کی حس کے مطابق فیصلے دیے. خان صاحب کو ہر جگہ ریلیف دے دیا, تو کوئی دباؤ ان پہ کوئی اثر نہیں کر رہا تھا. نہ کیمرے اثر کر رہے تھے, نہ کسی پہ تشدد اثر کر رہا تھا, نہ دھمکیاں اثر کر رہی تھی. تو بریو جج تھے, بہادر جج تھے. تو آج رونے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, آج ایسی کیا افتاد آ گئی ہے, اب بھی اسی بہادری کا مظاہرہ کریں. اب اگر میں جسارت کروں, میں نے اس لیے آپ کی پہلی بات مکمل سن لی. ایک تو پہلی بات یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو باقاعدہ طور پر کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کے لیے کہا گیا تھا. ایک یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے. دوسری جانب دیر آئے درست ہے نا عرفان صدیقی صاحب, بس ہو گئی ہوگی. یہ ججز ہیں, یہ ججز ہیں, they are not any. دیکھیں میری بات سنیں, یہ کوئی ایک نارمل سٹیزن نہیں ہے جو کہیں بھی جا کر ایک جو ہے وہ کیس فائل کر دیتا ہے, پٹیشنز فائل ہو جاتی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے اس ملک میں ہوتی ہیں سیاسی کیسز کے حوالے سے. یہ سٹنگ ججز ہیں اور ان کی بات کو سیریسلی لیا گیا نا, تبھی تو چیف جسٹس آف پاکستان نے فل کورٹ اجلاس بھی طلب کیا, تبھی انہوں نے پرائم منسٹر سے ملاقات بھی کی. اب سوال یہ ہے کہ محض ایک انکوائری کمیشن, کیونکہ آپ نے کہا نا کہ یہ بہت کہانی پرانی ہے, آپ کو لگتا ہے ریٹائرڈ جج جس کو ہیڈ کرتا ہو اس سے یہ معاملات آرام سے سامنے آ جائیں گے, حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں, میں نے پوری تاریخ دیکھی ہوئی ہے, کمیشنز کی تاریخ دیکھی ہوئی ہے. محمود الرحمان کمیشن سے لے کے اب تک ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے. اس ملک کے اوپر بہت سی گزری ہے. یہ کوئی سکوت ڈاکہ سے بڑی افتاد نہیں آ گئی آپ کے ملک کے اوپر کہ اب ہم کوئی اور ایک بہت عظیم الشان کمیشن پیدا کر دیں. کمیشن آف انکوائری کے جو ہمارا 2017 کا رول ہے انکوائریز کے بارے میں, کمیشنز کے بارے میں, اس کے تحت ایک کمیشن, اور یہ سپریم کورٹ اگر ایگری کرے گی, فل کورٹ اگر ایگری کرے گی, یا اس نے کیا ہے تو بن رہا ہے نا. اگر ہمیں نہ فل کورٹ پہ اعتماد ہے, نہ حکومت پہ اعتماد ہے, نہ کمیشن پہ اعتماد ہے, تو پھر ہم بنی گالا والوں سے کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے کمیشن بنوا دیں, اڈیالہ جیل کے اندر خان صاحب خود بیٹھ جائیں اور خود فیصلے کر دیں. ایسے تو نہیں ہوتا نا. اچھا, تو بیسکلی ایک فورم بنا دیا گیا ہے, ایک فورم بنا دیا گیا ہے, بڑا معتبر فورم ہے. اور اگر اس فورم کے اندر, اچھا انہوں نے, ان کا اگر خط آپ نے پڑھا ہے, انہوں نے کسی فورم کا تقاضا ہی نہیں کیا کہ بنائیں. انہوں نے تو گائیڈنس مانگی ہے, رہنمائی, انکوائری کی بات ہی نہیں کی. انہوں نے رہنمائی مانگی ہے نا, انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ رہنمائی دیجئے. نادیہ دیکھیں, میں ایک عام آدمی ہوں. میں اگر ہائی کورٹ کے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے منصب پہ بیٹھا ہوں, تو مجھے کس طرح کی رہنمائی چاہیے؟ اگر میرے گھر میں آ کے کوئی کیمرے لگاتا ہے تو میں جوڈیشل کونسل میں جاؤں گا, میں اگلے دن اپنی کورٹ میں یہ مسئلہ کھڑا کروں گا اور میں کہوں گا جی کہ میں کوئی جوڈیشل کام نہیں کروں گا انلیس اس بندوں کو میرے سامنے لایا جائے. اور دیکھیں نا, یہ اسی کورٹ نے ایک ڈپٹی کمشنر کو پکڑ کے اس کا کچھ عمر نکال دیا, اس کا کیریئر خراب کر دیا, اس کو سزا سنا دی. تو اگر ان کو یہ توہین عدالت کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے, انکوائری کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے,
سزائیں دینے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے, تحقیقات کرانے کا اختیار ان کے پاس نہیں ہے. جوڈیشل کمیشن, جوڈیشل کونسل کیا کرے گی ان کے لیے؟ جوڈیشل کونسل کسی ایجنسی کا محاسبہ کرنے کے لیے نہیں بنی ہے, ٹھیک ہے, نہ وہ انتظامیہ کے محاسبے کے لیے, وہ ان کے محاسبے کے لیے تو بنی ہے. سینیٹر صاحب کیا اگر نہیں, میری بات یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وزیر اعظم یا آپ کی حکومت کم از کم یہ تو ضرور کہہ سکتی ہے کہ دیکھیں جی جیسے آپ نے کہا حمود الرحمان کمیشن ہمارے سامنے ہے, کمیشن سے کیا نکلتا ہے یہ ہمارے سامنے ہے, تو پھر کہتے ہیں نا کہ اس کی تو باقاعدہ کورٹ پروسیڈنگز ہونی چاہیے, اوپن کورٹ, لارجر بینچ سنے اور اس معاملے کو منطقی انجام تک پہنچائے. دیکھیں منطقی انجام تک نہ نادیہ نے پہنچانا ہے نہ عرفان صدیقی نے پہنچانا ہے. ادارے موجود ہیں, انہوں نے اداروں سے رجوع کیا ہے, ایک ادارے سے سپریم جوڈیشل کونسل سے جو ان کی داد رسی کا ادارہ نہیں ہے. نمبر 1 معاملہ چلا گیا, چونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی کہا, چیف جسٹس صاحب نے فل کورٹ بلا لی, فل کورٹ ایک دن بیٹھی, فل کورٹ دوسرے دن بیٹھی. انہوں نے انتظامیہ اور ایجنسیوں کی نہیں بلکہ ایک ایجنسی کی شکایت کی ہے انہوں نے. اب اتفاق یہ ہے کہ انتظامیہ کے سربراہ بھی وزیر اعظم ہیں اور وہ ایجنسی بھی براہ راست وزیر اعظم کے ماتحت ہے, یعنی وزیر اعظم کو طلب کر لیا یا وہ خود, جی ہاں, اور یا وہ خود آ گئے اور مشاورت کے بعد ایک ادارہ تشکیل پا رہا ہے. اب اس کے بعد بھی اگر آپ مطمئن نہیں ہیں یا میں مطمئن نہیں ہوں یا ججز نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے, ججز نے تو کہا جی کہ ایک کنونشن بلائیں, ایک کنونشن جوڈیشل بلائیں, ایک جلسہ بلائیں اور جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ ہوں اور اس پہ تقریریں کریں اور اس پہ بحث کریں اور پھر کسی نتیجے پہ پہنچیں. ججوں نے تو یہ کہا ہے, تو وہ جلسہ اچھا رہے گا یا یہ کمیشن اچھا رہے گا؟ اچھا, تو عرفان صدیقی صاحب اب آپ کی باتوں سے میں یہ اخذ کروں غلط ہے تو آپ بتا دیجئے گا کہ اگر انہوں نے ان جج صاحبان نے عمران خان کے کیسز میں ریلیف نہ تھا تو آج آپ کچھ اور کہہ رہے ہوتے, لیکن چونکہ انہوں نے ریلیف دیا ہے اس لیے آپ ایک مختلف جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں. نہیں, مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے اپنے اوپر, آپ کے اوپر نہیں ہو کہ میں اپنی بات واضح نہیں کر پا رہا. آپ کی فہم, آپ کی فراست, آپ کی سمجھ بوجھ پہ کوئی نقطہ اعتراض میں اٹھا نہیں سکتا, لیکن میری کوتاہی اور کمزوری ہے کہ میں اپنی بات نہیں آپ کو سمجھا پا رہا اور سامعین یا ناظرین تک بھی شاید نہیں پہنچ رہی. بات یہ ہے کہ مجھے اس سے انہوں نے کیا کیا ہے, ان کے خط کے اندر صرف ایک کیس کا ذکر ہے نا, پڑھا ہے نا خط آپ نے؟ جی جی بالکل. اس خط کے اندر صرف ایک مقدمے کا ذکر ہے, اور وہ مقدمہ کون سا ہے کہ جی اس مقدمے کے حوالے سے ہم پہ بڑا دباؤ تھا, اور وہ مقدمہ یہ ہے عمران خان صاحب کی ایک مبینہ بیٹی کا, ٹیرین کا, جس کے بارے میں کہا گئی جی ہم 2 ججوں نے کہا تھا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے, ایک جج نے کہا تھا قابل سماعت ہے. جن ججوں نے کہا تھا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے ان پہ دباؤ پڑا. بالکل, گویا ہزاروں سینکڑوں مقدمات انہوں نے سنے, ہزاروں سینکڑوں میں فیصلے جاری کیے, تو کیا صرف اس ایک مقدمے پہ دباؤ پڑا؟ اور اگر صرف ایک پہ نہیں پڑا تو پھر ان ججوں کو اس مقدمے سے اتنی دلچسپی کیوں تھی کہ اتنے طویل خط کے اندر صرف ایک مقدمہ انہوں نے کوٹ کیا؟ کیا کوئی اور بھی مقدمے ہوں گے نا؟ تو دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک بات کہی تھی جی, تو کیا اس وقت واقعی کسی اور کو نہیں معلوم تھا کہ ایجنسیاں مداخلت کرتی ہیں؟ دیکھیں انہوں نے بھی تو ایک ہی کیس کے حوالے سے انہوں نے بھی کہا تھا نا, نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کے کیس کے حوالے سے, تو سیاسی کیسز کے اوپر ہی تو مداخلت ہوتی ہے, بقیہ جتنے انہوں نے بھی ججمنٹس دی ہوں گی ظاہر ہے انہوں نے بھی فیس نہیں کیا نا اس قسم کی مداخلت. دیکھ انہوں نے اس مداخلت کے خلاف احتجاج کیا, انہوں نے اس مداخلت کے خلاف اپنی 5 سال کی جو کمائی ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح گزر اوقات کرتا رہا ہے وہ جج, وہ اس پہ افتاد جو پڑی وہ اس نے برداشت کی. اس جج نے کھڑے ہو کے اپنا موقف بیان کیا, اس نے لگی لپٹی نہیں رکھی ہے. جس دن جج وہ اس کو گھر آ کے کسی نے کہا ہے کہ جی یہ فیصلہ نہیں دینا آپ نے یا ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی, اگلے دن وہ اپنے رفقا کے پاس گیا. اس نے 5-6 مہینے انتظار نہیں کیا کہ مناسب وقت آئے گا, سیاسی ماحول بنے گا, کچھ سیاسی مقدمات لگیں گے, اور اس کا سارا اس وقت دیکھیں نا پی ٹی آئی کا نشانہ کون ہے؟ پی ٹی آئی کا نشانہ ہے عامر فاروق جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس پورے خط کو پڑھیں, اس خط کے اندر نشانہ کون ہے؟ وہی ہے. تو نشانہ ایک ہے, محرکات پتہ نہیں مختلف ہوں گے,
लेकिन निशाना एक है, मुकदमे एक जैसे कोर्ट हो रहे हैं, और जिस जज को 5 साल इन्होंने उसका मुकातिया किए रखा, सोशल बाइकाट किए रखा, वो अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में नहीं आ सकता था, कोई एहलकार उससे बात नहीं करता था। निशाना इस वक्त तहरीक इंसाफ का जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और इस खत का जो मतन है और जिस वक्त पे जो टाइमिंग है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि निशाना वही है, उसी का शाखसाना है ये। बिल्कुल। और फिर इसके बाद ये देखें, उन्होंने एक खत इससे पहले, बल्कि 2 खतूत आमिर फारूक साहब को लिखे थे, वो लीक नहीं हुए। उन्होंने एक खत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को लिखा, वो लीक नहीं हुआ। उन्होंने मुलाकातें की, वो लीक नहीं हुई। ये खत लिखने से पहले 23 और 24 और ये 25 को लिखा गया है, 24 तारीख को कुछ ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट आना शुरू हो गए कि धमाका होने वाला है, प्रेशर कुकर फटने वाला है। एक फ़ज़ा बनाई गई, उसके बाद वो प्रेशर कुकर फटा। उसके फटने के कोई 50 सेकंड के बाद, 50 मिनट के बाद जो ब्रीफिंग देता है अमेरिका का फॉरेन ऑफिस की जो ब्रीफिंग होती है, उसमें ये सवाल उठता है, और वो सवाल इंटरसेप्ट का जो नुमाइंदा है वो करता है। और ये इंटरसेप्ट का नुमाइंदा वही है जिसने खान साहब से यहाँ इंटरव्यू किया, उसके बाद उसने पूरा साइफर अपने उस मैगजीन में छाप दिया। ये सारी कड़ियां फिर मिलाने पड़ेंगी ना, लेट द कमीशन डिसाइड कि मोटिव्स क्या थे। अब ऐसा क्या, और आप देखें साइफर का केस हाई कोर्ट में लगा हुआ है, इसी हाई कोर्ट इफ यू हैव दिस इन बैकग्राउंड, इफ यू एंड द गवर्नमेंट, उनके जहन में अगर ये है पहले से कि जी ये निशाना बनाया जा रहा था, ये 6 जज साहिबान जिन्होंने खत लिखा है वो एक तरह से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट को निशाना बनाए हुए हैं, इसके पीछे तहरीक इंसाफ है, तो फिर किस किस्म की इंक्वायरी होगी? क्योंकि जब आप ये भी एक तरफ कहते हैं कि नहीं, आप एक तरफ ये भी कहते हैं कि कहानी पुरानी है, तो फिर साथ में आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस कहानी को वाकई मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे वो आपके अपोनेंट्स ने क्यों ना उठाई हो। ये तो नादिया, मैंने इब्तदा में ये जुमला कह दिया ना कि इस पे 2 राय नहीं है। आप इसको आप फिर ज़ेरे बहस न लाए, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ। दूसरी बात जो आप कह रही हैं, ना मैंने इंक्वायरी करनी है, ना शहबाज शरीफ साहब ने करनी है, ना हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने करनी है, एक ऑनरेबल जज ने करनी है। तो ऑनरेबल जज जो है वो मेरी इस मुकालमे का जो मैं कर रहा हूँ आपसे, इसका मोहताज नहीं है, और मैं किसी हुकूमती नुमाइंदे के तौर पर भी आपसे बात नहीं कर रहा। वो तारर साहब कर रहे हैं, आज़म नज़ीर तारर साहब कर रहे हैं, अताउल्लाह तारर साहब कर रहे हैं। मैं तो एक लेमैन कह लीजिए, या एक अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ इसमें। कोई जुडिशल कमीशन, ना अदालतें इस राय की पाबंद है, ना कमीशन इसका पाबंद है। TORs बनेंगी उसके तहत, और मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि ये तो बहुत आगे जाके फैसिलिटेट होने किया जा रहा है, उन्होंने तो मुतालबा ही नहीं किया। सही। अच्छा इरफान सिद्दीकी साहब, ठीक है, आपने ये कह दिया कि इंक्वायरी होनी चाहिए, मुतालबा तो उन्होंने किया नहीं था, लेकिन ये तो और ज़्यादा फैसिलिटेट किया जा रहा है। बहरहाल ये देखते हैं ये मामला कहाँ जाता है। जब काबीना बिलाखिर मिलती है और मिलने के बाद ज़ाहिर है इसकी अप्रूवल होती है फॉर द फॉर्मिंग ऑफ दिस कमीशन। अब आते हैं दूसरे मामलात के ऊपर। इस वक्त बड़ी कड़ी तनकीद की जा रही है शहबाज साहब की हुकूमत के ऊपर। आप देखिए कि कुछ फैसले वो लेते हैं, फिर वो वापस ले लेते हैं। जैसे ECC का था, फिर उन्होंने उनको वापस लेना पड़ा, वरना पहले वो हेड कर रहे थे, बाद में उन्होंने ज़ाहिर है उस फैसले को चेंज किया। औरंगज़ेब साहब को ऐसा लगता है या तो हटाया जा रहा हो अपने उन मामलात में से, या फिर हम देखते हैं कि शायद इसाक डार साहब को फिट करने के लिए कुछ चेंजेस की जाती हैं। जैसे पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन में लोगों का एतराज़ है कि वज़ीर ख़ारजा का क्या काम है, और अब मुश्तरका मफादात काउंसिल जिसमें वज़ीर ख़जाना होते हैं, उनकी जगह पहली बार वज़ीर ख़ारजा को लगाया गया है। मैं जानना चाहूँगी कि क्या आप औरंगज़ेब साहब को ओन नहीं कर रहे एज पार्ट ऑफ योर गवर्नमेंट? आप एक ऐसे शख्स से जानना चाह रही हैं जो इसके बारे में कुछ नहीं जानता, जिसको अंदर की हर मालूमात पता होती है। नहीं, ये आपका कयास है और आपकी खुशगुमानी है। ना मैं काबीना का मेंबर हूँ, ना मैं किसी और फोरम का मेंबर हूँ, ना मैं पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, ना मैं PMLN का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। मैं ऑफिशियली कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो बुनियादी प्रायोरिटी है, जो सबसे बड़ी तरजीह है, वो यही है कि मामलात को संभाला जाए
اور اس طرح سے سنبھالا جائے کہ ہر ایک جو کوئی نالج رکھتا ہے، کوئی اب دیکھیں نا ڈار صاحب کو آپ ٹھیک ہے وزارت خارجہ ہے ان کے پاس، لیکن کیا وزارت خارجہ ہونے کے پاس جو 30-35 سال وہ یہاں پہ وزیر خزانہ کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں یا نالج رکھتے ہیں یا بہت سے پہلوؤں پہ نظر رکھتے ہیں، تو ان کو شریک مشاورت کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، مجھے تو نہیں نظر آتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اورنگزیب صاحب مکمل طور پہ با اختیار وزیر خزانہ ہیں، اور ان کی جو بھی ان پٹ ہوگی وہ بالآخر تو کابینہ میں آئے گی نا، کابینہ نے اس کو بھی دیکھنا ہے، باقی جو ڈار صاحب کہہ رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے۔ تو یہ ایک ایسا ایک میرا خیال ہے سسٹم اس وقت ہم چلا رہے ہیں یا چلانے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں سب کو آن بورڈ لے کے اور لکیریں کھینچنے کے بجائے جی کہ یہ اس لکیر سے آگے نہیں آ سکتا اور یہ پیچھے نہیں رہ سکتا، ان سب کو آن بورڈ لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے پیپلز پارٹی کابینہ میں نہیں ہے لیکن ہم ان سے بھی مشاورت کرتے ہیں ان معاملات کے اندر، تو اس کو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ایشو بڑا نہیں بنانا چاہیے۔ اس کو اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے کہ ڈار صاحب کو ہر جگہ فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نہیں، ان کو فٹ کریں یا نہ کریں وہ ان چیزوں سے ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھ جائے گی یا ان کا مرتبہ بڑھ جائے گا یا ان کا مقام بڑھ جائے گا یا پارٹی کے اندر ان کی جو انفلوئنس ہے ان کا وہ بڑھ جائے گا، انہوں نے کیا لینا ہے اس چیز سے؟ وہ اپنی ان پٹ ہی دے سکتے ہیں، دیٹس آل۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ججز کا جو خط ہے اس حوالے سے جو کمیشن کی تشکیل ہے اس پر مختلف قسم کی آراء سامنے آ رہی ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے حامد خان صاحب۔ ویلکم بیک۔ ججز کے خط کے معاملے پر جو انکوائری کمیشن تشکیل ہونے کا فیصلہ ہوا ہے اسے پاکستان تحریک انصاف نے مسترد کیا ہے، اسی حوالے سے بات کرتے ہیں سینیٹر حامد خان صاحب سے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ حامد خان صاحب، یہ جو معاملہ ہے انکوائری کمیشن تشکیل ہونے کا، اور ظاہر ہے کہ کابینہ نے اس کی اپروول دینی ہے اور اس کے بعد اس کے ٹی او آر سیٹ ہوں گے ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جج، آپ لوگوں نے اس کو یکسر مسترد کیا ہے، کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ انکوائری کمیشن وہ تمام تر تحقیقات نہیں کر سکے گا جو اس وقت ریکوائرڈ ہیں آفٹر دی لیٹر دیٹ ہیز بین ریٹن ٹو دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل؟ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جوڈیشل سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، اس کا انکوائری کمیشن اس سلسلے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں دو ہی باڈیز ہیں جو کہ اس میں انکوائر کر سکتی ہیں، ایک تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل جس کو انہوں نے لیٹر لکھا تھا جو کہ ایکچولی ڈسپلنری میٹرز کے لیے ہے، اور دوسرا جو کوڈ آف کانڈکٹ بھی دیتی ہے ججز کو، اور وہ اس نے ایگزامن بھی کرنا ہوتا ہے کہ کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق کیا کرنا مناسب ہے کیا نہیں۔ یہ گائیڈنس ان ججز نے مانگی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے۔ ٹھیک، دوسرا اسٹیپ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے خود سو موٹو اس میں لینا چاہیے تھا، یا کمیشن مقرر کرے حاضر ججز کا جو کہ اس کو انکوائر کرے۔ یہ جو دوسری 2017 کا لا ہے یہ ایگزیکٹو میٹرز کے لیے ہے، اس انکوائریز کرنے کے لیے، اس میں جوڈیشری کے انکوائری میں سمجھتا ہوں نہیں ہو سکتی۔ یہ موقف پارٹی کا نہیں ہے صرف، بلکہ یہ سارے وکلا پاکستان کے وکلا کا موقف میں جو آپ کو بیان کر رہا ہوں، صحیح، اور ہم نے وکلا نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے بالکل سارے پاکستان۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے کہا کہ دو طریقہ کار ہیں کہ یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل خود کین بی اے باڈی، یا دوسرا جو ہے حاضر جو ججز ہیں سو موٹو کی کیس کے اندر وہ یہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان اٹ سیلف اتنی بھاری میں کہوں گی، کیونکہ پریشر کی بات کی جا رہی ہے، مداخلت کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے حاضر سروس ججز بھی یہ پریشر لینے کو تیار نہیں ہیں؟ ہاں، پھر آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جو ریٹائرڈ جج ہے اس بیچارے نے کیا پریشر اٹھانا، اور پھر اس میں بڑی بات تو یہ ٹی او آر گورنمنٹ بنائے گی جو کہ ایکچولی ایکیوزڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ایکوزیشن تو ایگزیکٹو برانچ پہ ہے گورنمنٹ کی کہ جی یہ ان کے لوگ جو ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز آفٹر آل کس کے تحت ہیں؟ پرائم منسٹر کے تحت ہیں، وہ کیبنٹ کے تحت ہیں، اور یہ ہیرس کر رہی ہیں۔ اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر بھی ایکیوز ہے اس میں ساری کیبنٹ ایکیوز ہے، کیونکہ ان کو چاہیے کہ ان کو ٹھیک طرح ریگولیٹ کرے کہ وہ لوگ ہیرس نہ کریں انلیس ان کی ہیرسمنٹ کا حصہ ہو۔ تو اس لیے یہ معاملہ
یہ 2017 کے ایکٹ کے تحت کمیشن نہیں بن سکتا ہے اس میں. یہ تو کمیشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس سارے معاملے کو یہ دبانا چاہتے ہیں, اس کو جو ہے ختم کرنا چاہتے ہیں. صحیح. حامد خان صاحب سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ دوبارہ ان سے کسی طرح سے رابطہ بحال ہو جائے. کہتے ہیں کہ یہ صرف تحریک انصاف نہیں بلکہ تمام لائرز کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ 2017 کے تحت جو انکوائری کمیشن کی تشکیل ہوتی ہے معاملے کو کسی صورت بھی حل نہیں کر سکتی, اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں ضروری ہے کہ یا تو سپریم جوڈیشل کونسل خود یا پھر سو موٹو کے تحت اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے. حامد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ سے قبل عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ یہ شاخسانہ ہے اس بات کا کہ تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو نشانہ بنانا چاہتی ہے, اور یہ اسی کا سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے جو اس وقت ہے جج صاحبان نے خط میں لکھا ہے. انہوں نے پہلے کیوں نہیں اپنی آواز اٹھائی, اور کیوں کنٹیمپٹ پروسیڈنگز جو ہیں وہ خود سے, کیونکہ وہ جج تھے, وہ کر سکتے تھے, نہ کہ اس کے اوپر they were very quiet about it, اور اب وقت گزرنے کے بعد وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں. وہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل ایم کا موقف ہے, وہ ہر چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. موقف یہ ہے کہ اگر پہلے کمپلین نہیں کی تو اب بھی نہیں کر سکتی. یہ کہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں کمپلین نہیں کرتا دوسرے دن نہیں کر سکتا؟ یہ باقی بنیادی طور پر قانونی طور پر بالکل غلط ہے کہہ رہے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جو کنٹیمپٹ نوٹس تو ان لوگوں کو جو نون ادارے ہوتے ہیں, جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں, ان کو یا تو کنٹیمپٹ نوٹس دینا چاہیے تو ایگزیکٹو برانچ کے لوگوں کو دینا چاہیے جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں. صحیح. انہوں نے ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ججز نے یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل پہ چھوڑا, ان سے گائیڈنس سیکھ کرنے کی کوشش کی, اور میرے خیال میں یہ ان کا بالکل درست قدم تھا کہ ہم پر یہ گزر رہی ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, تو بیشتر سے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جو کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے خلاف ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈنس دیں کہ ہم اس انٹرفیئرنس کو کیسے روکیں. اس سے جو عدلیہ کی آزادی ہے وہ بڑی بری طرح مجروح ہو رہی ہے. صحیح. تو اس لیے اس کو پولیٹیسائز کرنا میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ساری قوم کا ہے, اور بالخصوص عدلیہ اور وکلا کا مسئلہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وکیل سارے کے سارے اس کے اوپر متحد ہوں گے. تو آج چند ایک جو کہ پی ایم ایل گورنمنٹ کا حصہ بن گیا ہے یا جو ان حکومتوں کے ساتھ جاتے ہیں, اس کے علاوہ جو بھی انڈیپینڈنٹ وکیل ہوگا سارے پاکستان میں, اس معاملے میں بڑا کلیئر ہے کہ اس قسم کا انکوائری کمیشن قابل قبول نہیں ہے. یہ سو موٹو نوٹس لینا چاہیے تھا, ایس کو اس میں نوٹس کرنا چاہیے تھا. یہ معاملہ صرف معاملے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. صحیح. حامد خان صاحب ایک چیز اور بھی بتاتے جائیے گا ہمیں کہ تحریک انصاف نے یہ بھی کہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی اس پر بحث ہونی چاہیے ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ قومی اسمبلی میں یہ معاملہ آئے. میں بلکہ سمجھتا ہوں یہ سپریم کورٹ کو ہی کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے. یہ تو کوشش موجودہ حکومت کی ہے کہ اس کو پولیٹیسائز کرے, بجائے کہ ان ججز نے جنہوں نے جرت کا مظاہرہ کر کے یہ بات منظم پر لے کے آئے ہیں, بجائے کہ ان کی شکایات کو ریڈریس کیا جائے, بلکہ اس کو پولیٹیسائز کر کے ایک پولیٹیکلی الزامات کرنا شروع کر دے, جی پی آئی یہ کر رہی ہے, فلاں پارٹی یہ کر رہی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ کی آزادی کے معاملات میں سیاسی جماعتیں کسی طور پر بھی فریق بنے. اچھا حامد خان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ان جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آواز اٹھائی, خط لکھا, آج کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں, you said کہ this is not about PTI, this is about the judiciary. تو آج آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب نے جو آواز اٹھائی تھی, جس قسم کے الزامات انہوں نے عائد کی اور کہا کہ وہ تیار ہیں کہ اس کی تحقیقات ہو, وہ بھی پھر میٹر جو تھے وہ بالکل درست تھے, لیکن اس وقت جو حکومت کا ڈھانچہ تھا, تحریک انصاف تھی, اس وقت حکومت نے وہ خاموش رہی. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ غلط تھا. اس وقت کی حکومت کو اس معاملے میں نہیں اس طرح پڑھنا چاہیے تھا, بلکہ اس کو روکنا چاہیے تھا. اور یہ میں شوکت صدیقی صاحب کا 5.5 سال وکیل رہا ہوں, سارا کیس میں نے اس کا لڑا ہے. بالکل. تو میں نے کبھی اس بات کو دیکھا نہیں پولیٹیکل اینگل سے.
کہ یہ اس کا تعلق اس پارٹی سے ہے, میرا تعلق اس پارٹی سے. یہ تو انڈیپینڈنس جوڈیشری کا معاملہ ہے. اس کا جو کیس تھا وہ بڑا واضح تھا کہ جی ایک ڈی جی آئی ایس آئی اس کے گھر آ کے کہتا ہے کہ اس قسم کا بینچ بننے چاہیے, اس قسم کے فیصلے ہونے چاہیے. اس نے جرت کا مظاہرہ کیا, اس نے کہا جاؤ میں اپنے کانشیس کے مطابق چلوں گا. پھر اس نے جرت کر کے بار ایسوسیشن کو ریس کر کے کہا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, اس طرح سے جوڈیشری پامال کی جا رہی. تو میرے نزدیک آج کا جو کیس ہے 6 جج کا اور 5-6 سال پہلے ڈاکٹر صدیقی کا کیس ایک ہی طرح کے کیسز ہیں. وہاں بھی آئی ایس آئی کی انٹرفیئرنس تھی اور وہ جو آئین کی پامالی کر رہے تھے اور جوڈیشری کو جو ہے وہ زیر کرنا چاہتے تھے. آج بھی وہی کوشش ہو رہی ہے, اس میں پوری طرح موجودہ حکومت ملوث ہے. صحیح, بہت بہت شکریہ حامد خان صاحب فار بینگ ود اس آن ان فوکس. کہتے ہیں فرق نہیں جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب کے حوالے سے جو انہوں نے انکشافات کیے تھے, اس وقت بھی انہوں نے خفیہ ایجنسیز کی مداخلت کا ذکر کیا. آج بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو 6 جج صاحبان نے جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیا ہے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے اور اس کو صحیح طور پر منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا تو سو موٹو لے یا پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس معاملے کی تحقیقات کرے اور فیصلہ کرے. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گی ہنا جیلانی صاحبہ, چیئرپرسن HRCP. وہ اس سب معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہیں, ان سے بات کریں گے. ویلکم بیک. چیئرپرسن HRCP ہنا جیلانی صاحبہ, ہیومن رائٹس لائر, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ججز کے خط اور اس کی انکوائری کا معاملہ جیسے کہ ہنا جیلانی صاحبہ اس وقت زیر بحث ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ پہلے تو یہاں سے میں آغاز کرنا چاہوں گی کہ کیا ایک وسل بلور کے طور پر آپ سمجھتی ہیں یہ خط سامنے آیا, یا جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی صاحب کیونکہ پہلے ہی اس قسم کی مداخلت کا ذکر کر چکے تھے, یہ ایک کنٹینیویشن ہے اور کبھی رکی نہیں تھی؟ جی میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ یہ خط جو ہے this is only one step further in what the general perception about the independence of the judiciary being eroded by intelligence agencies. صحیح. اب یہ ویسل بلوورز تو میں نہیں کہنا چاہوں گی, میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک جوڈیشری کا ایک ایسا حصہ ہے جس نے ایک ایسی ایلیگیشن لگائی ہے جو کہ ان کے سم آف دیم جنہوں نے پرسنلی اپیرنٹلی ایکسپیرینس کیا ہے اس کو. سو آئی وڈ سے کہ نہ تو جو جسٹس صدیقی صاحب نے کہا اور نہ جو ان 6 ججوں نے کہا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو ڈسمس کیا جا سکے, اسپیشلی ان جو کہ بیک گراؤنڈ اس کا ہم جانتے ہیں. صحیح. تو آپ نے بجا فرمایا کہ ایسے معاملات نہیں ہیں جسے ڈسمس کیا جا سکے. سو اس تناظر میں آپ سمجھتی ہیں فل کورٹ اجلاس کا کنوین ہونا, وزیر اعظم سے ملاقات اور اس کے بعد ایک انکوائری کمیشن کی تشکیل کا فیصلہ, یہ درست اقدام ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ فل کورٹ جو کنوین کیا چیف جسٹس صاحب نے, یہ تو بڑا اچھا اقدام تھا تاکہ یہ ایک پوری جوڈیشری کے کنسنسس, ان کی اگریمنٹ کے ساتھ اس سیریس معاملے کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پرائم منسٹر تک لے جائیں اور پرائم منسٹر کو اس بات کا حتمی طور پر احساس ہو جائے کہ جوڈیشری اس وقت اس معاملے کو بڑی سیریسلی لے رہی ہے اور پوری جوڈیشری اس عمل کے لیے تیار ہے کہ ان کی سیٹسفیکشن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی اقدام کیا جائے. اب باقی بات رہی کمیشن کی. جی دیکھیے میں تو سمجھتی ہوں کہ دس میں بی دا فرسٹ اسٹیپ, اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی حرج ہے. اچھا, اس سے بہتر کوئی طریقہ کار ہو سکتا ہو, یہ الگ بات ہے. لیکن اب جب کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ جوائنٹلی جوڈیشری نے اور پرائم منسٹر نے کر لیا ہے تو ٹھیک ہے یہ کمیشن بنے, لیکن ہم سب کو بڑی اس بات پر تشویش ہے, کم از کم میرے جیسے لوگوں کو, کہ اس معاملے کو زیادہ اسٹیک ہولڈرز زبردستی اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں. جوڈیشری از دا پرائمری اسٹیک ہولڈر. اس کمیشن کی کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوتی ہیں اور کیا کمپوزیشن ہوتی ہے, یہ جوڈیشری پر منحصر ہے, اور انہی کی سیٹسفیکشن
would be the credible satisfaction. اب یہاں پر میں آپ یا کوئی اور اس پر تبصرہ کرے تو وہ ٹھیک ہے, ہم اپنی رائے دے سکتے ہیں, صحیح. لیکن جو جوڈیشری ہے پرائمرلی وہ اسٹیک ہولڈر ہے اور انہی کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے ٹرمز آف ریفرنس پہ بھی اور کمپوزیشن پہ بھی. ایک اور بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جو کمپوزیشن کے حوالے سے بات, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ویٹ ایڈ کرنے کی ضرورت ہے. ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحب کا بہت اچھا ہے اگر ان کی اچھی ریپوٹیشن ہے, لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ آپ 2 رکھ دیں, آپ 3 ججز رکھ دیں سپریم کورٹ کے ایسے یا ہائی کورٹس کے جن کی بڑی اچھی ریپوٹیشن ہے. اس سے کریڈیبلٹی ملٹیپلائی کرے گی اس کمیشن کی, اور ان لوگوں کے منہ بند ہوں گے جو اس وقت اسٹیک ہولڈر نہ ہوتے ہوئے بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہوگا اور ہمیں وہ پسند نہیں ہوگا. The point is that now the commission has been decided. Okay. I agree with many people who suggest other things as well. But I think کہ ان کو ایک تو ون مین کمیشن نہیں بنانی چاہیے, جو بھی چیئر پرسن ہو کو چیئرز بنا دیں, 2 اچھے ججز لگا دیں, 3 ججز کو اندر ڈال دیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. ملٹیپل ممبرز ہونے چاہیے اس میں. اچھا, آپ کیونکہ کہتی ہیں کہ چلیں اٹ مے ناٹ بی دا بیسٹ پریکٹس, لیکن ایک فرسٹ اسٹیپ ضرور ہے ٹو کریٹ دی انکوائری کمیشن. لیکن حامد خان صاحب آپ سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھے اسی پروگرام میں, وہ کہتے ہیں اس کمیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دس از لائک پٹنگ اٹ انڈر like just pushing it under the carpet. یہ اس طرح کی بات ہے. اس کو 2 ہی باڈیز کر سکتی تھی, یا تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی یا پھر سپریم کورٹ سو موٹو لیتا, یعنی حاضر سروس ججز اس چیلنج کو ٹیک آن کریں. دیکھیے, میں اس سے فلی اگری نہیں کرتی. میں نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ دوسری کچھ آپشنز ہو سکتی تھیں, لیکن کمیشن بننے کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے اور ججز اس پر راضی ہیں. تو حامد خان صاحب کیا کہتے ہیں, میں کیا کہتی ہوں, وہ تو ایک اینسلری معاملہ ہے, وہ ہماری رائے ہو سکتی ہے, لیکن ایک چیز طے ہو گئی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو کمیشن قائم ہوئی ہے اس کی ہم ٹرمز آف ریفرنس اور کمپوزیشن دیکھ کر ہی یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس نتیجے پہ پہنچنا کہ اس کا کچھ نہیں ہوگا, یہ ابھی پریمیچور ہے. میں تو ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہوں, میں تو کبھی پیسمسٹک ویو لینے کو تیار نہیں ہوتی, اور میرے میں سینیسزم بھی اتنا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ کوئی سولوشن ہی نہیں ہے. تو سولوشن وہی ہے جو ججز کو ایکسیپٹیبل ہوگی. اب تک تو یہ سامنے آ رہا ہے کہ ججز کو یہ ایکسیپٹیبل ہے کہ کمیشن بنائی جائے. ہاں, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپوزیشن اور ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے ان کی کیا ریسپانس ہے اور ریئیکشن ہے. صحیح. ہنا جلانی صاحب, ایک چیز اور بتائے گا جس چیز کے اوپر بڑا آبجیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 6 جج صاحبان سٹنگ ججز جب یہ خط لکھتے ہیں, جب اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے تو دوسرے ہی دن اپنی کورٹ میں کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز انہوں نے کیوں نہیں کی؟ یہ بات درست ہے, میری آبجیکشن تو نہیں ہے, مگر مجھے حیرانگی ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا. بہرحال دا پوائنٹ از, نہیں کیا یا کیوں نہیں کیا, دیٹ از ناؤ اگین ایک اینسلری میٹر رہ گیا ہے کہ انہوں نے شکایت تو کی ہے نا. یعنی اب ایک جج یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی میں انفلوئنس ہوا تھا. مین چیز تو یہ ہے کہ اگر وہ اٹیمپٹ بھی کیا ہے کسی نے اور وہ نہیں بھی ہوئے انفلوئنس, تو بھی یہ بڑا سیریس معاملہ ہے. اور اگر انفلوئنس ہوئے ہیں تو یہ کمیشن اگر اس نتیجے پر پہنچے گا تو انفارچونیٹلی وہ تو جج بیچارے جو ہیں وہ تو پھر سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہم نے ان کو ٹرائی کرنا. صحیح. ایک جو تشویشناک بات کم از کم نظر آ رہی ہے, مجھے نہیں پتا آپ اس کو سمجھتی ہیں کہ نہیں, کہ ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری دا کور فار ڈیموکریسی, لیکن جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس پہ بڑی تشویشناک خاموشی اختیار کی ہوئی ہیں, جبکہ میجر پولیٹیکل پارٹیز کو ایٹ لیسٹ بیک کرنا چاہیے اس چیز کو کہ ہاں جی یہ تحقیقات ہونی چاہیے, کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں. دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بات پہ یہ کنکلوژن نکالنا کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز خاموش بیٹھی ہوئی ہیں. the very fact that the major political party which is in government اس نے ایک کمیشن بنائی اور ججز کے کہنے پہ بنائی. یہ کمیشن بنانے کا آئیڈیا بھی ججز کے ساتھ ڈسکس ہوا, اور سو وہ تو کوائٹ نہیں ہے. ہاں, البتہ ایک پولیٹیکل پارٹی بہت زیادہ بول رہی ہے, مگر میں نے پہلے بھی کہا اٹ از ناٹ اباؤٹ دیم.
it is about the judiciary. It is not about them. They are not the stakeholders or primary stakeholders in this. हम सब as a public तो stakeholders इसी तरीके से है ना, broadly और in the abstract, मगर ये सारा मामला इस वक्त judiciary के independence का है, और मैंने हमेशा ये कहा है कि the primary guardians of their independence are the judiciary and judges themselves. Right. और let us see कि commission, मैंने जैसे कह रही हूँ कि किसको कमीशन में बैठाते हैं और कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, वो हमें देगी इंडिकेशन कि कितना सिंसियर एफर्ट है या नहीं है. सही. और ये जो मुदाखलत की जो ज़ाहिर है कि जो ख़त के अंदर भी आई बड़ी सीरियस कंसर्न्स हैं जो कि लगाए जा रहे हैं, आप ये समझती हैं, पहले तो सियासतदानों के हवाले से पार्लियामान में भी हमने देखा, चाहे वो अभी की गवर्नमेंट हो, पिछली हो, ये कंप्लेंट्स आती हैं ऑलवेज फ्रॉम द अपोजिशन साइड कि मुदाखलत होती है, लेकिन इस हद तक कोर्ट्स को भी मैनेज किया गया. दैट्स क्वाइट सरप्राइजिंग. कि कोर्ट्स को मैनेज पहले भी किया जाता रहा है. दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये एक डेवलपमेंट है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये एक ही इशू का एक नया डेवलपमेंट है. बाकी आप लोग जो कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट में भी होता रहा, मैं ये समझती हूँ कि अगर अब सीरियसली इस मामले को नहीं लिया जाएगा और आपस की जो लड़ाई है उसको बुनियाद बनाकर इसको साइडलाइन या रेड हेरिंग्स थ्रो की जाएंगी कि जी हम विक्टिम हुए, हम फलाना हुए, हम धमाका हुए. आप विक्टिम अभी तक नहीं हुए. जब तक कि जजेस अपने मुंह से ये ना कहें कि आपके केसेस में या किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के केसेस में हम इन्फ्लुएंस हुए और हमने गलत फैसला दिया, तब तक आप स्टेक होल्डर नहीं हैं. और अब तक ये मैं मामला अगेन आई वुड से इट इज स्टिल इन द कॉर्नर ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी के हवाले से और जुडिशरी के शिकायत पर रिएक्शन और एक जेन्युइन और सिंसियर एफर्ट टू डील विद दिस इशू इज व्हाट इज द नीड ऑफ द टाइम. सही. अदलिया की आज़ादी, जैसे कि आपने कहा कि ये आज़ादी को सिर्फ और सिर्फ जज साहिबान और जुडिशरी खुद प्रोटेक्ट कर सकती है, इसमें ज़्यादा स्टेक होल्डर्स की ज़रूरत नहीं होती. इंक्वायरी कमीशन के हवाले से हिना जलानी साहिबा ये कहती हैं कि जब तक टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हमारे सामने नहीं आ जाते, जब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आया इस मसले का हल निकालने की कोशिश के लिए सही हम डायरेक्शन में हैं या फिर इस मसले को दोबारा से दबाया जा रहा है. बहुत बहुत शुक्रिया हिना साहिबा फॉर बीइंग विद अस ऑन इन फोकस. अब देखना यह है कि काबीना ने जो मंजूरी देनी है 2017 के एक्ट के तहत इस कमीशन की तश्कील के लिए और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस सामने आएंगे उससे क्या बातें सामने आती है. बहरहाल जो कुछ भी है, रवां हफ्ते हमने ये देखा कि इस खत के बाद से एक यकीनन एक बोचाल भी पैदा हो गया है और एक मर्तबा से फिर हम देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिवीज़न है वो हमें नज़र आ रही है. यानी जो 2018 में अग्रीव पार्टी थे वो आज ये समझते हैं कि वो जो अब बातें हो रही हैं वो किसी सियासी जमात के कहने पर हो रही हों या उसके पीछे कोई साजिश है, जबकि जो 2018 में पार्टी थी उस वक्त खामोश थी. लेकिन बहरहाल देखना यह है कि ये मामलात हल की जानिब जाते हैं या फिर जिस तरह से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि एक इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मकसद ही यही है, टू जस्ट थ्रो इट अंडर द बस. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे. ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.